बाप को रोकती ही रहती है और उससे माफ़ियाँ मांगती रहती है, लेकिन उसका बाप उसे माफ़ नहीं करता और उसे धक्का देकर चला जाता है और कहता है कि आज से तुम हमारे लिए मर चुकी हो, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दुआ भागती हुई अपने बाप के पीछे ही आती है, लेकिन उसका बाप नहीं रुकता। और जब वो घर पहुँच जाता है तो दुआ जब अपने दरवाजे पर पहुँचती है तो उसका बाप उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देता है और उसकी माँ उसे आने के लिए अंदर करती है, लेकिन उसका बाप उसे मना कर देता है कि अगर ये अंदर आई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। उसकी माँ भी खामोश हो जाती है और वो अपने शोहर का ही साथ देती है। दुआ को अंदर नहीं आने देती और सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं और सब मोहल्ले वाले उनका तमाशा देख रहे होते हैं और सबके सामने मोहल्ले वालों के कह देता है कि ये आज से मेरी बेटी नहीं है और ये हमारे लिए मर चुकी है। और मोहल्ले वालों को भी ऐसे मालूम हो जाता है और इसी तरह ये खबर उड़ते उड़ते सरफराज के घर तक पहुंच जाती है। इधर सरफराज अपनी शादी को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश है और अपनी दुल्हन की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें कर रहा है। उसे ये नहीं मालूम कि दुआ के साथ क्या हो रहा है। वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई है और उसे ज़रा भी हया नहीं है कि दुआ के साथ उसने जो कुछ भी किया वो उसके साथ या उसकी बीवी के साथ भी हो सकता है। सरफराज को मालूम तो नहीं कि दुआ किसकी बहन है, और जब इसकी माँ को मालूम होता है कि दुआ के साथ दुआ पुलिस स्टेशन में पकड़ी गई है तो उसकी बहन को कहती है कि दुआ की तबीयत नहीं ख़राब थी, तुम लोगों ने हमसे झूठ बोला है। और दुआ की बड़ी बहन कहती है कि दुआ ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जैसे आप सोच रही हैं, और ये आपको किसने कहा है। और वो बताती है कि सब मोहल्ले वालों को मालूम हो चुका है कि दुआ पुलिस स्टेशन से पकड़ी गई है, वो भी आवारा लड़कियों के साथ। और जब उसकी बहन सुनती है और वो परेशान हो जाती है, और साथ ही खड़ा सरफराज कहता है कि दुआ, और साथ ही खामोश हो जाता है क्योंकि उसने दुआ को बेच दिया है और ये सब किसी को नहीं बताना चाहता कि ये सब कुछ उसने ही किया है। और वो खामोश हो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उसे दुआ के साथ नहीं करना चाहिए था, वो उसकी बहन के साथ उसने शादी की है। अब जो कुछ भी होना था दुआ के साथ हो चुका है। अब नौशेरवा को मालूम हो जाता है कि दुआ मुसीबत में है, क्योंकि उसे ख्वाब भी आया था कि दुआ मुसीबत में है, और इसी वजह से वो अपने साथी को कहता है कि दुआ की खैरियत मालूम करके मुझे बताओ। और जब वो दुआ की खैरियत मालूम करते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि दुआ तो ऐसे ही पकड़ी गई है, और नौशेरवा को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो उसकी मदद के लिए पहुंच जाता है और उसे तसल्ली देता है और उसे अपने घर लेकर आता है। और दुआ इसी तरह नौशेरवा के साथ मिल जाती है और इसी तरह एक दूसरे के साथ इन दोनों की शादी हो जाएगी। दुआ अपने बाप को रोकती ही रहती है और उससे माफ़ियाँ मांगती रहती है, लेकिन उसका बाप उसे माफ़ नहीं करता और उसे धक्का देकर चला जाता है और कहता है कि आज से तुम हमारे लिए मर चुकी हो, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दुआ भागती हुई अपने बाप के पीछे ही आती है, लेकिन उसका बाप नहीं रुकता। और जब वो घर पहुँच जाता है तो दुआ जब अपने दरवाजे पर पहुँचती है तो उसका बाप उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देता है और उसकी माँ उसे आने के लिए अंदर करती है, लेकिन उसका बाप उसे मना कर देता है कि अगर ये अंदर आई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। उसकी माँ भी खामोश हो जाती है और वो अपने शोहर का ही साथ देती है। दुआ को अंदर नहीं आने देती और सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं और सब मोहल्ले वाले उनका तमाशा देख रहे होते हैं और सबके सामने मोहल्ले वालों के कह देता है कि ये आज से मेरी बेटी नहीं है और ये हमारे लिए मर चुकी है। और मोहल्ले वालों को भी ऐसे मालूम हो जाता है और इसी तरह ये खबर उड़ते उड़ते सरफराज के घर तक पहुंच जाती है। इधर सरफराज अपनी शादी को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश है और अपनी दुल्हन की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें कर रहा है। उसे ये नहीं मालूम कि दुआ के साथ क्या हो रहा है। वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई है और उसे ज़रा भी हया नहीं है कि दुआ के साथ उसने जो कुछ भी किया वो उसके साथ या उसकी बीवी के साथ भी हो सकता है। सरफराज को मालूम तो नहीं कि दुआ किसकी बहन है, और जब इसकी माँ को मालूम होता है कि दुआ के साथ दुआ पुलिस स्टेशन में पकड़ी गई है तो उसकी बहन को कहती है कि दुआ की तबीयत नहीं ख़राब थी, तुम लोगों ने हमसे झूठ बोला है। और दुआ की बड़ी बहन कहती है कि दुआ ऐसी बिल्कुल भी नहीं है जैसे आप सोच रही हैं, और ये आपको किसने कहा है। और वो बताती है कि सब मोहल्ले वालों को मालूम हो चुका है कि दुआ पुलिस स्टेशन से पकड़ी गई है, वो भी आवारा लड़कियों के साथ।
اور جب اس کی بہن سنتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی کھڑا سرفراز کہتا ہے کہ دعا، اور ساتھ ہی خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے دعا کو بیچ دیا ہے اور یہ سب کسی کو نہیں بتانا چاہتا کہ یہ سب کچھ اس نے ہی کیا ہے، اور وہ خاموش ہو جاتا ہے اور اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ اسے دعا کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اس کی بہن کے ساتھ اس نے شادی کی ہے۔ اب جو کچھ بھی ہونا تھا دعا کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اب نوشیروہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ دعا مصیبت میں ہے، کیونکہ اسے خواب بھی آیا تھا کہ دعا مصیبت میں ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ دعا کی خیریت معلوم کر کے مجھے بتاؤ، اور جب وہ دعا کی خیریت معلوم کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ دعا تو ایسے ہی پکڑی گئی ہے، اور نوشیروہ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور وہ اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے اور اسے تسلی دیتا ہے اور اسے اپنے گھر لے کر آتا ہے، اور دعا اسی طرح نوشیروہ کے ساتھ مل جاتی ہے اور اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ان دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ دعا اپنے باپ کو روکتی ہی رہتی ہے اور اس سے معافیاں مانگتی رہتی ہے، لیکن اس کا باپ اسے معاف نہیں کرتا اور اسے دھکا دے کر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے تم ہمارے لیے مر چکی ہو، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دعا بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے پیچھے ہی آتی ہے، لیکن اس کا باپ نہیں رکتا، اور جب وہ گھر پہنچ جاتا ہے تو دعا جب اپنے دروازے پر پہنچتی ہے تو اس کا باپ اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیتا ہے، اور اس کی ماں اسے آنے کے لیے اندر کرتی ہے، لیکن اس کا باپ اسے منع کر دیتا ہے کہ اگر یہ اندر آئی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ اس کی ماں بھی خاموش ہو جاتی ہے اور وہ اپنے شوہر کا ہی ساتھ دیتی ہے، دعا کو اندر نہیں آنے دیتی، اور سارے محلے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سب محلے والے ان کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور سب کے سامنے محلے والوں کے کہہ دیتا ہے کہ یہ آج سے میری بیٹی نہیں ہے اور یہ ہمارے لیے مر چکی ہے، اور محلے والوں کو بھی ایسے معلوم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح یہ خبر اڑتے اڑتے سرفراز کے گھر تک پہنچ جاتی ہے۔ ادھر سرفراز اپنی شادی کو لے کر بہت ہی زیادہ خوش ہے اور اپنی دلہن کی بہت ہی زیادہ تعریفیں کر رہا ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ دعا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ پولیس اسٹیشن پہنچ گئی ہے، اور اسے ذرا بھی حیا نہیں ہے کہ دعا کے ساتھ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ اس کے ساتھ یا اس کی بیوی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ سرفراز کو معلوم تو نہیں کہ دعا کس کی بہن ہے، اور جب اس کی ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ دعا کے ساتھ دعا پولیس اسٹیشن میں پکڑی گئی ہے تو اس کی بہن کو کہتی ہے کہ دعا کی طبیعت نہیں خراب تھی، تم لوگوں نے ہم سے جھوٹ بولا ہے، اور دعا کی بڑی بہن کہتی ہے کہ دعا ایسی بالکل بھی نہیں ہے جیسے آپ سوچ رہی ہیں، اور یہ آپ کو کس نے کہا ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ سب محلے والوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ دعا پولیس اسٹیشن سے پکڑی گئی ہے، وہ بھی آوارہ لڑکیوں کے ساتھ، اور جب اس کی بہن سنتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی کھڑا سرفراز کہتا ہے کہ دعا، اور ساتھ ہی خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے دعا کو بیچ دیا ہے اور یہ سب کسی کو نہیں بتانا چاہتا کہ یہ سب کچھ اس نے ہی کیا ہے، اور وہ خاموش ہو جاتا ہے اور اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ اسے دعا کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اس کی بہن کے ساتھ اس نے شادی کی ہے۔ اب جو کچھ بھی ہونا تھا دعا کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اب نوشیروہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ دعا مصیبت میں ہے، کیونکہ اسے خواب بھی آیا تھا کہ دعا مصیبت میں ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ دعا کی خیریت معلوم کر کے مجھے بتاؤ، اور جب وہ دعا کی خیریت معلوم کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ دعا تو ایسے ہی پکڑی گئی ہے، اور نوشیروہ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور وہ اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے اور اسے تسلی دیتا ہے اور اسے اپنے گھر لے کر آتا ہے، اور دعا اسی طرح نوشیروہ کے ساتھ مل جاتی ہے اور اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ان دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ دعا اپنے باپ کو روکتی ہی رہتی ہے اور اس سے معافیاں مانگتی رہتی ہے، لیکن اس کا باپ اسے معاف نہیں کرتا اور اسے دھکا دے کر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے تم ہمارے لیے مر چکی ہو، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دعا بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے پیچھے ہی آتی ہے، لیکن اس کا باپ نہیں رکتا، اور جب وہ گھر پہنچ جاتا ہے تو دعا جب اپنے دروازے پر پہنچتی ہے تو اس کا باپ اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیتا ہے، اور اس کی ماں اسے آنے کے لیے اندر کرتی ہے، لیکن اس کا باپ اسے منع کر دیتا ہے کہ اگر یہ اندر آئی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ اس کی ماں بھی خاموش ہو جاتی ہے اور وہ اپنے شوہر کا ہی ساتھ دیتی ہے، دعا کو اندر نہیں آنے دیتی، اور سارے محلے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سب محلے والے ان کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور سب کے سامنے محلے والوں کے کہہ دیتا ہے کہ یہ آج سے میری بیٹی نہیں ہے اور یہ ہمارے لیے مر چکی ہے،
और محلے والوں کو بھی ایسے معلوم ہو جاتا ہے اور اسی طرح یہ خبر اڑتے اڑتے سرفراز کے گھر تک پہنچ جاتی ہے۔ ادھر سرفراز اپنی شادی کو لے کر بہت ہی زیادہ خوش ہے اور اپنی دلہن کی بہت ہی زیادہ تعریفیں کر رہا ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ دعا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ پولیس اسٹیشن پہنچ گئی ہے اور اسے ذرا بھی حیا نہیں ہے کہ دعا کے ساتھ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ اس کے ساتھ یا اس کی بیوی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ سرفراز کو معلوم تو نہیں کہ دعا کس کی بہن ہے، اور جب اس کی ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ دعا کے ساتھ دعا پولیس اسٹیشن میں پکڑی گئی ہے تو اس کی بہن کو کہتی ہے کہ دعا کی طبیعت نہیں خراب تھی، تم لوگوں نے ہم سے جھوٹ بولا ہے۔ اور دعا کی بڑی بہن کہتی ہے کہ دعا ایسی بالکل بھی نہیں ہے جیسے آپ سوچ رہی ہیں، اور یہ آپ کو کس نے کہا ہے۔ اور وہ بتاتی ہے کہ سب محلے والوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ دعا پولیس اسٹیشن سے پکڑی گئی ہے، وہ بھی آوارہ لڑکیوں کے ساتھ۔ اور جب اس کی بہن سنتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی کھڑا سرفراز کہتا ہے کہ دعا، اور ساتھ ہی خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے دعا کو بیچ دیا ہے اور یہ سب کسی کو نہیں بتانا چاہتا کہ یہ سب کچھ اس نے ہی کیا ہے۔ اور وہ خاموش ہو جاتا ہے اور اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ اسے دعا کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اس کی بہن کے ساتھ اس نے شادی کی ہے۔ اب جو کچھ بھی ہونا تھا دعا کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اب نوشیروہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ دعا مصیبت میں ہے، کیونکہ اسے خواب بھی آیا تھا کہ دعا مصیبت میں ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ دعا کی خیریت معلوم کر کے مجھے بتاؤ۔ اور جب وہ دعا کی خیریت معلوم کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ دعا تو ایسے ہی پکڑی گئی ہے، اور نوشیروہ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور وہ اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے اور اسے تسلی دیتا ہے اور اسے اپنے گھر لے کر آتا ہے، اور دعا اسی طرح نوشیروہ کے ساتھ مل جاتی ہے اور اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ان دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ دعا اپنے باپ کو روکتی ہی رہتی ہے اور اسے معافیاں مانگتی رہتی ہے، لیکن اس کا باپ اسے معاف نہیں کرتا اور اسے دھکا دے کر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے تم ہمارے لیے مر چکی ہو، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دعا بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے پیچھے ہی آتی ہے، لیکن اس کا باپ نہیں رکتا، اور جب وہ گھر پہنچ جاتا ہے تو دعا جب اپنے دروازے پر پہنچتی ہے تو اس کا باپ اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیتا ہے، اور اس کی ماں اسے آنے کے لیے اندر کرتی ہے، لیکن اس کا باپ اسے منع کر دیتا ہے کہ اگر یہ اندر آئی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ اس کی ماں بھی خاموش ہو جاتی ہے اور وہ اپنے شوہر کا ہی ساتھ دیتی ہے، دعا کو اندر نہیں آنے دیتی، اور سارے محلے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سب محلے والے ان کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور سب کے سامنے محلے والوں کے کہہ دیتا ہے کہ یہ آج سے میری بیٹی نہیں ہے اور یہ ہمارے لیے مر چکی ہے۔ اور محلے والوں کو بھی ایسے معلوم ہو جاتا ہے اور اسی طرح یہ خبر اڑتے اڑتے سرفراز کے گھر تک پہنچ جاتی ہے۔ ادھر سرفراز اپنی شادی کو لے کر بہت ہی زیادہ خوش ہے اور اپنی دلہن کی بہت ہی زیادہ تعریفیں کر رہا ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ دعا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ پولیس اسٹیشن پہنچ گئی ہے اور اسے ذرا بھی حیا نہیں ہے کہ دعا کے ساتھ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ اس کے ساتھ یا اس کی بیوی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ سرفراز کو معلوم تو نہیں کہ دعا کس کی بہن ہے، اور جب اس کی ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ دعا کے ساتھ دعا پولیس اسٹیشن میں پکڑی گئی ہے تو اس کی بہن کو کہتی ہے کہ دعا کی طبیعت نہیں خراب تھی، تم لوگوں نے ہم سے جھوٹ بولا ہے۔ اور دعا کی بڑی بہن کہتی ہے کہ دعا ایسی بالکل بھی نہیں ہے جیسے آپ سوچ رہی ہیں، اور یہ آپ کو کس نے کہا ہے۔ اور وہ بتاتی ہے کہ سب محلے والوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ دعا پولیس اسٹیشن سے پکڑی گئی ہے، وہ بھی آوارہ لڑکیوں کے ساتھ۔ اور جب اس کی بہن سنتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی کھڑا سرفراز کہتا ہے کہ دعا، اور ساتھ ہی خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے دعا کو بیچ دیا ہے اور یہ سب کسی کو نہیں بتانا چاہتا کہ یہ سب کچھ اس نے ہی کیا ہے۔ اور وہ خاموش ہو جاتا ہے اور اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ اسے دعا کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اس کی بہن کے ساتھ اس نے شادی کی ہے۔ اب جو کچھ بھی ہونا تھا دعا کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اب نوشیروہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ دعا مصیبت میں ہے، کیونکہ اسے خواب بھی آیا تھا کہ دعا مصیبت میں ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ دعا کی خیریت معلوم کر کے مجھے بتاؤ۔ اور جب وہ دعا کی خیریت معلوم کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ دعا تو ایسے ہی پکڑی گئی ہے، اور نوشیروہ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور وہ اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے اور اسے تسلی دیتا ہے اور اسے اپنے گھر لے کر آتا ہے، اور دعا اسی طرح نوشیروہ کے ساتھ مل جاتی ہے اور اسی طرح
ایک دوسرے کے ساتھ ان دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ دعا اپنے باپ کو روکتی ہی رہتی ہے اور اسے معافیاں مانگتی رہتی ہے، لیکن اس کا باپ اسے معاف نہیں کرتا اور اسے دھکا دے کر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے تم ہمارے لیے مر چکی ہو، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دعا بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے پیچھے ہی آتی ہے، لیکن اس کا باپ نہیں رکتا، اور جب وہ گھر پہنچ جاتا ہے تو دعا جب اپنے دروازے پر پہنچتی ہے تو اس کا باپ اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیتا ہے، اور اس کی ماں اسے آنے کے لیے اندر کرتی ہے، لیکن اس کا باپ اسے منع کر دیتا ہے کہ اگر یہ اندر آئی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ اس کی ماں بھی خاموش ہو جاتی ہے اور وہ اپنے شوہر کا ہی ساتھ دیتی ہے، دعا کو اندر نہیں آنے دیتی، اور سارے محلے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سب محلے والے ان کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور سب کے سامنے محلے والوں کے کہہ دیتا ہے کہ یہ آج سے میری بیٹی نہیں ہے اور یہ ہمارے لیے مر چکی ہے، اور محلے والوں کو بھی ایسے معلوم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح یہ خبر اڑتے اڑتے سرفراز کے گھر تک پہنچ جاتی ہے۔ ادھر سرفراز اپنی شادی کو لے کر بہت ہی زیادہ خوش ہے اور اپنی دلہن کی بہت ہی زیادہ تعریفیں کر رہا ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ دعا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ پولیس اسٹیشن پہنچ گئی ہے اور اسے ذرا بھی حیا نہیں ہے کہ دعا کے ساتھ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ اس کے ساتھ یا اس کی بیوی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ سرفراز کو معلوم تو نہیں کہ دعا کس کی بہن ہے، اور جب اس کی ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ دعا کے ساتھ دعا پولیس اسٹیشن میں پکڑی گئی ہے تو اس کی بہن کو کہتی ہے کہ دعا کی طبیعت نہیں خراب تھی، تم لوگوں نے ہم سے جھوٹ بولا ہے، اور دعا کی بڑی بہن کہتی ہے کہ دعا ایسی بالکل بھی نہیں ہے جیسے آپ سوچ رہی ہیں، اور یہ آپ کو کس نے کہا ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ سب محلے والوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ دعا پولیس اسٹیشن سے پکڑی گئی ہے، وہ بھی آوارہ لڑکیوں کے ساتھ۔ اور جب اس کی بہن سنتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی کھڑا سرفراز کہتا ہے کہ دعا، اور ساتھ ہی خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے دعا کو بیچ دیا ہے اور یہ سب کسی کو نہیں بتانا چاہتا کہ یہ سب کچھ اس نے ہی کیا ہے، اور وہ خاموش ہو جاتا ہے، اور اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ اسے دعا کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اس کی بہن کے ساتھ اس نے شادی کی ہے۔ اب جو کچھ بھی ہونا تھا دعا کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اب نوشیروہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ دعا مصیبت میں ہے، کیونکہ اسے خواب بھی آیا تھا کہ دعا مصیبت میں ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ دعا کی خیریت معلوم کر کے مجھے بتاؤ، اور جب وہ دعا کی خیریت معلوم کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ دعا تو ایسے ہی پکڑی گئی ہے، اور نوشیروہ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، اور وہ اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے اور اسے تسلی دیتا ہے اور اسے اپنے گھر لے کر آتا ہے، اور دعا اسی طرح نوشیروہ کے ساتھ مل جاتی ہے، اور اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ان دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ دعا اپنے باپ کو روکتی ہی رہتی ہے اور اسے معافیاں مانگتی رہتی ہے، لیکن اس کا باپ اسے معاف نہیں کرتا اور اسے دھکا دے کر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے تم ہمارے لیے مر چکی ہو، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دعا بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے پیچھے ہی آتی ہے، لیکن اس کا باپ نہیں رکتا، اور جب وہ گھر پہنچ جاتا ہے تو دعا جب اپنے دروازے پر پہنچتی ہے تو اس کا باپ اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیتا ہے، اور اس کی ماں اسے آنے کے لیے اندر کرتی ہے، لیکن اس کا باپ اسے منع کر دیتا ہے کہ اگر یہ اندر آئی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ اس کی ماں بھی خاموش ہو جاتی ہے اور وہ اپنے شوہر کا ہی ساتھ دیتی ہے، دعا کو اندر نہیں آنے دیتی، اور سارے محلے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سب محلے والے ان کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور سب کے سامنے محلے والوں کے کہہ دیتا ہے کہ یہ آج سے میری بیٹی نہیں ہے اور یہ ہمارے لیے مر چکی ہے، اور محلے والوں کو بھی ایسے معلوم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح یہ خبر اڑتے اڑتے سرفراز کے گھر تک پہنچ جاتی ہے۔ ادھر سرفراز اپنی شادی کو لے کر بہت ہی زیادہ خوش ہے اور اپنی دلہن کی بہت ہی زیادہ تعریفیں کر رہا ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ دعا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ پولیس اسٹیشن پہنچ گئی ہے اور اسے ذرا بھی حیا نہیں ہے کہ دعا کے ساتھ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ اس کے ساتھ یا اس کی بیوی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ سرفراز کو معلوم تو نہیں کہ دعا کس کی بہن ہے، اور جب اس کی ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ دعا کے ساتھ دعا پولیس اسٹیشن میں پکڑی گئی ہے تو اس کی بہن کو کہتی ہے کہ دعا کی طبیعت نہیں خراب تھی، تم لوگوں نے ہم سے جھوٹ بولا ہے، اور دعا کی بڑی بہن کہتی ہے کہ دعا ایسی بالکل بھی نہیں ہے جیسے آپ سوچ رہی ہیں، اور یہ آپ کو کس نے کہا ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ سب محلے والوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ دعا پولیس اسٹیشن سے پکڑی گئی ہے، وہ بھی آوارہ لڑکیوں کے ساتھ۔ اور
جب اس کی بہن سنتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی کھڑا سرفراز کہتا ہے کہ دعا، اور ساتھ ہی خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے دعا کو بیچ دیا ہے اور یہ سب کسی کو نہیں بتانا چاہتا کہ یہ سب کچھ اس نے ہی کیا ہے، اور وہ خاموش ہو جاتا ہے اور اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ اسے دعا کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اس کی بہن کے ساتھ اس نے شادی کی ہے۔ اب جو کچھ بھی ہونا تھا دعا کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اب نوشیروہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ دعا مصیبت میں ہے، کیونکہ اسے خواب بھی آیا تھا کہ دعا مصیبت میں ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ دعا کی خیریت معلوم کر کے مجھے بتاؤ، اور جب وہ دعا کی خیریت معلوم کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ دعا تو ایسے ہی پکڑی گئی ہے، اور نوشیروہ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور وہ اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے اور اسے تسلی دیتا ہے اور اسے اپنے گھر لے کر آتا ہے، اور دعا اسی طرح نوشیروہ کے ساتھ مل جاتی ہے اور اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ان دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ دعا اپنے باپ کو روکتی ہی رہتی ہے اور اسے معافیاں مانگتی رہتی ہے، لیکن اس کا باپ اسے معاف نہیں کرتا اور اسے دھکا دے کر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے تم ہمارے لیے مر چکی ہو، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دعا بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے پیچھے ہی آتی ہے، لیکن اس کا باپ نہیں رکتا، اور جب وہ گھر پہنچ جاتا ہے تو دعا جب اپنے دروازے پر پہنچتی ہے تو اس کا باپ اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیتا ہے، اور اس کی ماں اسے آنے کے لیے اندر کرتی ہے، لیکن اس کا باپ اسے منع کر دیتا ہے کہ اگر یہ اندر آئی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ اس کی ماں بھی خاموش ہو جاتی ہے اور وہ اپنے شوہر کا ہی ساتھ دیتی ہے، دعا کو اندر نہیں آنے دیتی، اور سارے محلے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سب محلے والے ان کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور سب کے سامنے محلے والوں کے کہہ دیتا ہے کہ یہ آج سے میری بیٹی نہیں ہے اور یہ ہمارے لیے مر چکی ہے، اور محلے والوں کو بھی ایسے معلوم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح یہ خبر اڑتے اڑتے سرفراز کے گھر تک پہنچ جاتی ہے۔ ادھر سرفراز اپنی شادی کو لے کر بہت ہی زیادہ خوش ہے اور اپنی دلہن کی بہت ہی زیادہ تعریفیں کر رہا ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ دعا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ پولیس اسٹیشن پہنچ گئی ہے، اور اسے ذرا بھی حیا نہیں ہے کہ دعا کے ساتھ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ اس کے ساتھ یا اس کی بیوی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ سرفراز کو معلوم تو نہیں کہ دعا کس کی بہن ہے، اور جب اس کی ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ دعا کے ساتھ دعا پولیس اسٹیشن میں پکڑی گئی ہے تو اس کی بہن کو کہتی ہے کہ دعا کی طبیعت نہیں خراب تھی، تم لوگوں نے ہم سے جھوٹ بولا ہے، اور دعا کی بڑی بہن کہتی ہے کہ دعا ایسی بالکل بھی نہیں ہے جیسے آپ سوچ رہی ہیں، اور یہ آپ کو کس نے کہا ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ سب محلے والوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ دعا پولیس اسٹیشن سے پکڑی گئی ہے، وہ بھی آوارہ لڑکیوں کے ساتھ، اور جب اس کی بہن سنتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی کھڑا سرفراز کہتا ہے کہ دعا، اور ساتھ ہی خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے دعا کو بیچ دیا ہے اور یہ سب کسی کو نہیں بتانا چاہتا کہ یہ سب کچھ اس نے ہی کیا ہے، اور وہ خاموش ہو جاتا ہے اور اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ اسے دعا کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اس کی بہن کے ساتھ اس نے شادی کی ہے۔ اب جو کچھ بھی ہونا تھا دعا کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اب نوشیروہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ دعا مصیبت میں ہے، کیونکہ اسے خواب بھی آیا تھا کہ دعا مصیبت میں ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ دعا کی خیریت معلوم کر کے مجھے بتاؤ، اور جب وہ دعا کی خیریت معلوم کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ دعا تو ایسے ہی پکڑی گئی ہے، اور نوشیروہ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور وہ اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے اور اسے تسلی دیتا ہے اور اسے اپنے گھر لے کر آتا ہے، اور دعا اسی طرح نوشیروہ کے ساتھ مل جاتی ہے اور اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ان دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ دعا اپنے باپ کو روکتی ہی رہتی ہے اور اسے معافیاں مانگتی رہتی ہے، لیکن اس کا باپ اسے معاف نہیں کرتا اور اسے دھکا دے کر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے تم ہمارے لیے مر چکی ہو، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دعا بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے پیچھے ہی آتی ہے، لیکن اس کا باپ نہیں رکتا، اور جب وہ گھر پہنچ جاتا ہے تو دعا جب اپنے دروازے پر پہنچتی ہے تو اس کا باپ اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیتا ہے، اور اس کی ماں اسے آنے کے لیے اندر کرتی ہے، لیکن اس کا باپ اسے منع کر دیتا ہے کہ اگر یہ اندر آئی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ اس کی ماں بھی خاموش ہو جاتی ہے اور وہ اپنے شوہر کا ہی ساتھ دیتی ہے، دعا کو اندر نہیں آنے دیتی، اور سارے محلے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سب محلے والے ان کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور سب کے سامنے محلے والوں کے کہہ دیتا ہے کہ یہ آج سے میری بیٹی نہیں ہے اور یہ ہمارے لیے مر چکی ہے،
اور محلے والوں کو بھی ایسے معلوم ہو جاتا ہے اور اسی طرح یہ خبر اڑتے اڑتے سرفراز کے گھر تک پہنچ جاتی ہے۔ ادھر سرفراز اپنی شادی کو لے کر بہت ہی زیادہ خوش ہے اور اپنی دلہن کی بہت ہی زیادہ تعریفیں کر رہا ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ دعا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ پولیس اسٹیشن پہنچ گئی ہے اور اسے ذرا بھی حیا نہیں ہے کہ دعا کے ساتھ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ اس کے ساتھ یا اس کی بیوی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ سرفراز کو معلوم تو نہیں کہ دعا کس کی بہن ہے، اور جب اس کی ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ دعا کے ساتھ دعا پولیس اسٹیشن میں پکڑی گئی ہے تو اس کی بہن کو کہتی ہے کہ دعا کی طبیعت نہیں خراب تھی، تم لوگوں نے ہم سے جھوٹ بولا ہے۔ اور دعا کی بڑی بہن کہتی ہے کہ دعا ایسی بالکل بھی نہیں ہے جیسے آپ سوچ رہی ہیں، اور یہ آپ کو کس نے کہا ہے۔ اور وہ بتاتی ہے کہ سب محلے والوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ دعا پولیس اسٹیشن سے پکڑی گئی ہے، وہ بھی آوارہ لڑکیوں کے ساتھ۔ اور جب اس کی بہن سنتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی کھڑا سرفراز کہتا ہے کہ دعا، اور ساتھ ہی خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے دعا کو بیچ دیا ہے اور یہ سب کسی کو نہیں بتانا چاہتا کہ یہ سب کچھ اس نے ہی کیا ہے۔ اور وہ خاموش ہو جاتا ہے اور اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ اسے دعا کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اس کی بہن کے ساتھ اس نے شادی کی ہے۔ اب جو کچھ بھی ہونا تھا دعا کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اب نوشیروہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ دعا مصیبت میں ہے، کیونکہ اسے خواب بھی آیا تھا کہ دعا مصیبت میں ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ دعا کی خیریت معلوم کر کے مجھے بتاؤ۔ اور جب وہ دعا کی خیریت معلوم کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ دعا تو ایسے ہی پکڑی گئی ہے، اور نوشیروہ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور وہ اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے اور اسے تسلی دیتا ہے اور اسے اپنے گھر لے کر آتا ہے، اور دعا اسی طرح نوشیروہ کے ساتھ مل جاتی ہے اور اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ان دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ دعا اپنے باپ کو روکتی ہی رہتی ہے اور اس سے معافیاں مانگتی رہتی ہے، لیکن اس کا باپ اسے معاف نہیں کرتا اور اسے دھکا دے کر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے تم ہمارے لیے مر چکی ہو، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دعا بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے پیچھے ہی آتی ہے، لیکن اس کا باپ نہیں رکتا، اور جب وہ گھر پہنچ جاتا ہے تو دعا جب اپنے دروازے پر پہنچتی ہے تو اس کا باپ اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیتا ہے، اور اس کی ماں اسے آنے کے لیے اندر کرتی ہے، لیکن اس کا باپ اسے منع کر دیتا ہے کہ اگر یہ اندر آئی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ اس کی ماں بھی خاموش ہو جاتی ہے اور وہ اپنے شوہر کا ہی ساتھ دیتی ہے، دعا کو اندر نہیں آنے دیتی، اور سارے محلے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سب محلے والے ان کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور سب کے سامنے محلے والوں کے کہہ دیتا ہے کہ یہ آج سے میری بیٹی نہیں ہے اور یہ ہمارے لیے مر چکی ہے۔ اور محلے والوں کو بھی ایسے معلوم ہو جاتا ہے اور اسی طرح یہ خبر اڑتے اڑتے سرفراز کے گھر تک پہنچ جاتی ہے۔ ادھر سرفراز اپنی شادی کو لے کر بہت ہی زیادہ خوش ہے اور اپنی دلہن کی بہت ہی زیادہ تعریفیں کر رہا ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ دعا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ پولیس اسٹیشن پہنچ گئی ہے اور اسے ذرا بھی حیا نہیں ہے کہ دعا کے ساتھ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ اس کے ساتھ یا اس کی بیوی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ سرفراز کو معلوم تو نہیں کہ دعا کس کی بہن ہے، اور جب اس کی ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ دعا کے ساتھ دعا پولیس اسٹیشن میں پکڑی گئی ہے تو اس کی بہن کو کہتی ہے کہ دعا کی طبیعت نہیں خراب تھی، تم لوگوں نے ہم سے جھوٹ بولا ہے۔ اور دعا کی بڑی بہن کہتی ہے کہ دعا ایسی بالکل بھی نہیں ہے جیسے آپ سوچ رہی ہیں، اور یہ آپ کو کس نے کہا ہے۔ اور وہ بتاتی ہے کہ سب محلے والوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ دعا پولیس اسٹیشن سے پکڑی گئی ہے، وہ بھی آوارہ لڑکیوں کے ساتھ۔ اور جب اس کی بہن سنتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی کھڑا سرفراز کہتا ہے کہ دعا، اور ساتھ ہی خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے دعا کو بیچ دیا ہے اور یہ سب کسی کو نہیں بتانا چاہتا کہ یہ سب کچھ اس نے ہی کیا ہے۔ اور وہ خاموش ہو جاتا ہے اور اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ اسے دعا کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اس کی بہن کے ساتھ اس نے شادی کی ہے۔ اب جو کچھ بھی ہونا تھا دعا کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اب نوشیروہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ دعا مصیبت میں ہے، کیونکہ اسے خواب بھی آیا تھا کہ دعا مصیبت میں ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ دعا کی خیریت معلوم کر کے مجھے بتاؤ۔ اور جب وہ دعا کی خیریت معلوم کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ دعا تو ایسے ہی پکڑی گئی ہے، اور نوشیروہ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور وہ اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے اور اسے تسلی دیتا ہے اور اسے اپنے گھر لے کر آتا ہے، اور دعا اسی طرح نوشیروہ کے ساتھ مل جاتی ہے اور اسی طرح
ایک دوسرے کے ساتھ ان دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ دعا اپنے باپ کو روکتی ہی رہتی ہے اور اسے معافیاں مانگتی رہتی ہے، لیکن اس کا باپ اسے معاف نہیں کرتا اور اسے دھکا دے کر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے تم ہمارے لیے مر چکی ہو، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دعا بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے پیچھے ہی آتی ہے، لیکن اس کا باپ نہیں رکتا، اور جب وہ گھر پہنچ جاتا ہے تو دعا جب اپنے دروازے پر پہنچتی ہے تو اس کا باپ اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیتا ہے، اور اس کی ماں اسے آنے کے لیے اندر کرتی ہے، لیکن اس کا باپ اسے منع کر دیتا ہے کہ اگر یہ اندر آئی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ اس کی ماں بھی خاموش ہو جاتی ہے اور وہ اپنے شوہر کا ہی ساتھ دیتی ہے، دعا کو اندر نہیں آنے دیتی، اور سارے محلے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سب محلے والے ان کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور سب کے سامنے محلے والوں کے کہہ دیتا ہے کہ یہ آج سے میری بیٹی نہیں ہے اور یہ ہمارے لیے مر چکی ہے، اور محلے والوں کو بھی ایسے معلوم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح یہ خبر اڑتے اڑتے سرفراز کے گھر تک پہنچ جاتی ہے۔ ادھر سرفراز اپنی شادی کو لے کر بہت ہی زیادہ خوش ہے اور اپنی دلہن کی بہت ہی زیادہ تعریفیں کر رہا ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ دعا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ پولیس اسٹیشن پہنچ گئی ہے، اور اسے ذرا بھی حیا نہیں ہے کہ دعا کے ساتھ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ اس کے ساتھ یا اس کی بیوی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ سرفراز کو معلوم تو نہیں کہ دعا کس کی بہن ہے، اور جب اس کی ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ دعا کے ساتھ دعا پولیس اسٹیشن میں پکڑی گئی ہے تو اس کی بہن کو کہتی ہے کہ دعا کی طبیعت نہیں خراب تھی، تم لوگوں نے ہم سے جھوٹ بولا ہے، اور دعا کی بڑی بہن کہتی ہے کہ دعا ایسی بالکل بھی نہیں ہے جیسے آپ سوچ رہی ہیں، اور یہ آپ کو کس نے کہا ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ سب محلے والوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ دعا پولیس اسٹیشن سے پکڑی گئی ہے، وہ بھی آوارہ لڑکیوں کے ساتھ۔ اور جب اس کی بہن سنتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی کھڑا سرفراز کہتا ہے کہ دعا، اور ساتھ ہی خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے دعا کو بیچ دیا ہے، اور یہ سب کسی کو نہیں بتانا چاہتا کہ یہ سب کچھ اس نے ہی کیا ہے، اور وہ خاموش ہو جاتا ہے، اور اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ اسے دعا کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اس کی بہن کے ساتھ اس نے شادی کی ہے۔ اب جو کچھ بھی ہونا تھا دعا کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اب نوشیروہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ دعا مصیبت میں ہے، کیونکہ اسے خواب بھی آیا تھا کہ دعا مصیبت میں ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ دعا کی خیریت معلوم کر کے مجھے بتاؤ، اور جب وہ دعا کی خیریت معلوم کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ دعا تو ایسے ہی پکڑی گئی ہے، اور نوشیروہ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، اور وہ اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے اور اسے تسلی دیتا ہے اور اسے اپنے گھر لے کر آتا ہے، اور دعا اسی طرح نوشیروہ کے ساتھ مل جاتی ہے، اور اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ان دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ دعا اپنے باپ کو روکتی ہی رہتی ہے اور اسے معافیاں مانگتی رہتی ہے، لیکن اس کا باپ اسے معاف نہیں کرتا اور اسے دھکا دے کر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے تم ہمارے لیے مر چکی ہو، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دعا بھاگتی ہوئی اپنے باپ کے پیچھے ہی آتی ہے، لیکن اس کا باپ نہیں رکتا، اور جب وہ گھر پہنچ جاتا ہے تو دعا جب اپنے دروازے پر پہنچتی ہے تو اس کا باپ اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیتا ہے، اور اس کی ماں اسے آنے کے لیے اندر کرتی ہے، لیکن اس کا باپ اسے منع کر دیتا ہے کہ اگر یہ اندر آئی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ اس کی ماں بھی خاموش ہو جاتی ہے اور وہ اپنے شوہر کا ہی ساتھ دیتی ہے، دعا کو اندر نہیں آنے دیتی، اور سارے محلے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور سب محلے والے ان کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور سب کے سامنے محلے والوں کے کہہ دیتا ہے کہ یہ آج سے میری بیٹی نہیں ہے اور یہ ہمارے لیے مر چکی ہے، اور محلے والوں کو بھی ایسے معلوم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح یہ خبر اڑتے اڑتے سرفراز کے گھر تک پہنچ جاتی ہے۔ ادھر سرفراز اپنی شادی کو لے کر بہت ہی زیادہ خوش ہے اور اپنی دلہن کی بہت ہی زیادہ تعریفیں کر رہا ہے۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ دعا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ پولیس اسٹیشن پہنچ گئی ہے، اور اسے ذرا بھی حیا نہیں ہے کہ دعا کے ساتھ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ اس کے ساتھ یا اس کی بیوی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ سرفراز کو معلوم تو نہیں کہ دعا کس کی بہن ہے، اور جب اس کی ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ دعا کے ساتھ دعا پولیس اسٹیشن میں پکڑی گئی ہے تو اس کی بہن کو کہتی ہے کہ دعا کی طبیعت نہیں خراب تھی، تم لوگوں نے ہم سے جھوٹ بولا ہے، اور دعا کی بڑی بہن کہتی ہے کہ دعا ایسی بالکل بھی نہیں ہے جیسے آپ سوچ رہی ہیں، اور یہ آپ کو کس نے کہا ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ سب محلے والوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ دعا پولیس اسٹیشن سے پکڑی گئی ہے، وہ بھی آوارہ لڑکیوں کے ساتھ۔
اور جب اس کی بہن سنتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی کھڑا سرفراز کہتا ہے کہ دعا، اور ساتھ ہی خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے دعا کو بیچ دیا ہے اور یہ سب کسی کو نہیں بتانا چاہتا کہ یہ سب کچھ اس نے ہی کیا ہے، اور وہ خاموش ہو جاتا ہے اور اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ اسے دعا کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اس کی بہن کے ساتھ اس نے شادی کی ہے۔ اب جو کچھ بھی ہونا تھا دعا کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اب نوشیروہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ دعا مصیبت میں ہے، کیونکہ اسے خواب بھی آیا تھا کہ دعا مصیبت میں ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ دعا کی خیریت معلوم کر کے مجھے بتاؤ، اور جب وہ دعا کی خیریت معلوم کرتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ دعا تو ایسے ہی پکڑی گئی ہے، اور نوشیروہ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اور وہ اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے اور اسے تسلی دیتا ہے اور اسے اپنے گھر لے کر آتا ہے، اور دعا اسی طرح نوشیروہ کے ساتھ مل جاتی ہے اور اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ان دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ دعا اپنے باپ کو روکتی ہی رہتی